अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाजरीन, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का इक़्तिदार संभाला है, नए शगुफ़े सामने आते जा रहे हैं। ख़ासतौर पर जिस तरीके से उन्होंने मैक्सिको के साथ जो अपने बॉर्डर है उसको बंद कर दिया, गैर कानूनी तारकीन वतन के ख़िलाफ़ उसने जो इक़दाम किए, उसके बाद से फिर उन्होंने कनाडा को अपनी 51वीं रियासत करार दे दिया और उसके साथ ही कनाडा और मैक्सिको और चाइना के ऊपर जो टैरिफ्स का जो सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया था। ख़ासतौर पर मैक्सिको और कनाडा के ऊपर 25% टैरिफ्स लगा दिए थे और चाइना के ऊपर 10% टैरिफ्स लगा दिए थे, जिसके बाद से दोनों ममालिक का अमेरिका के साथ बहुत सख्त किस्म की कशीदगी पाई जाती है। अब जो है नई तजारती जंग छेड़ने के ऊपर कनाडा और जो मैक्सिको है उन्होंने भी अमेरिका के ख़िलाफ़ एक्शन कर दिया और ख़ासतौर पर कनाडा और मैक्सिको दोनों ने 25% जो टैक्स जो है वो अमेरिकन गुड्स के ऊपर लगा दी है। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने $155 बिलियन मालियत की जो अमरीकी एशिया है उनके ऊपर 25% टैक्स आयद कर दिया है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अपने आवाम से भी ये कहा कि वो अमेरिकन जो गुड्स है उनके ऊपर उनका बायकाट कर दे बाकायदा। तो इस तरीके से अब यही चीज़ें मैक्सिको के अंदर भी बहुत तेज़ी के साथ फैल रही हैं और वहाँ पर भी अमेरिकन गुड्स के बायकाट की जो डिमांड है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ जो है वो जो दोनों ममालिक के बॉर्डर्स जो अमेरिका के साथ लग रहे हैं तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कशीदगी पाई जा रही है, जिसके नतीजे में आने वाले दिनों में लग ये रहा है कि यूरोप का अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ा टसल होने वाला है। क्योंकि अभी तो कनाडा के ऊपर लगा दिया, यूरोपियन ममालिक के अंदर से अगर हम बात करें तो कनाडा के ऊपर ये टैक्सेस लगा दिए गए हैं। लेकिन जब अगर यूरोप के दीगर ममालिक के ख़िलाफ़ अगर ये एक्शंस ट्रंप की वजह से ट्रंप की जानिब से अगर होते हैं, क्योंकि अभी ट्रंप ने फ़िलहाल दीगर ममालिक के ऊपर टैक्स लगाने का, टैरिफ लगाने का कोई फ़ैसला नहीं किया है। अगर वहाँ पर भी कोई टैक्स टैरिफ वगैरह लगा लेते हैं तो उसके बाद से हालात जो है वो सख्त कशीदा हो सकते हैं। क्योंकि यूरोप के दीगर ममालिक हैं उन्होंने भी ख़बरदार किया है कि अगर ट्रंप ने कोई इस तरह की एक्टिविटी की तो फिर हमारा जो रिएक्शन होगा वो बहुत ही शदीद किस्म का हो सकता है। दूसरी तरफ ट्रंप जो है वो पीछे हटते हुए नज़र नहीं आ रहे। उन्होंने एक बार फिर कहा है कि जो मुल्क हमारे ऊपर टैरिफ लगाएगा तो हम उसके ऊपर और ज़्यादा टैरिफ लगा देंगे। यानी वो कह रहे हैं कि अब टैरिफ जो है वो हमने तो लगा दी है, लेकिन किसी और मुल्क ने अगर उसके काउंटर पे हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया तो हम और ज़्यादा टैरिफ लगा देंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा, अपने कौम से भी कहा कि यार ये जो टैरिफ लगाने से तकालीफ होंगी, कुछ अरसे तक तकालीफ होंगी, लेकिन उसके नताइज जो है वो अमेरिका के हक़ में बड़े शानदार नताइज होंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अब अमेरिका का जो मुस्तकबिल होगा वो सुनहरे मुस्तकबिल होगा, सुनहरे दौर का आगाज़ होने वाला है। हम अमेरिका को फिर से अजीम बनाएंगे, जो कि वो उन्होंने पहले भी दावा किया था। उसके साथ उन्होंने कहा कि अमेरिका अब अक्लमंदी के साथ चलाया जा रहा है, जिसके नताइज शानदार होंगे। देखते हैं कितना अक्लमंदी के साथ चलाया जा रहा है। तो जिस तरीके के वो जो फैसले कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसके नतीजे में तो कोई अक्लमंदी नज़र नहीं आ रही है। ये जो सिलसिला शुरू हो गया है, इसके जो पड़ोसी ममालिक से लेकर यूरोप के सारे ममालिक, मशरक़ वस्ती तो सारा पहले ही उससे खफा बना हुआ बैठा हुआ है। तो ये जो सूरत हाल है वो ट्रंप साहब के लिए आने वाले दिन में उसके लिए कोई अच्छे नताइज मुझे तो नहीं लग रहा कि वो सामने लेके आएंगे। क्योंकि यूरोप समेत, मशरक़ वस्ती समेत दुनिया के दीगर ममालिक जो हैं, चाइना है, रशिया है, वो सब अमेरिका के ख़िलाफ़ होगी। अब जो चीज़ सामने आती हुई नज़र आ रही है वो अमेरिकन हेजमनी के ख़िलाफ़, ये जो सुपर पावर का दुनिया के ऊपर जो एक वो बुलबुला छोड़ा हुआ था अमेरिका की जानिब से, उसके ख़िलाफ़ दुनिया जो है वो इकट्ठी हो रही है। और ये चीज़ जो है वो इनका ये दावा है जो आने वाले दिनों में बहुत तेज़ी के साथ गिरने वाला है। दूसरी तरफ एक बार फिर कनाडा को अपना 51वीं रियासत करार देने की ख्वाहिश का इजहार एक बार फिर ट्रंप की जानिब से किया। ये तीसरी दफ़ा तकरीबन ट्रंप की जानिब से इस ख्वाहिश का इजहार है। उसके साथ उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल से जो कनाडा है उसके पास एक बेहतरीन फ़ौज की तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगी और उस पर कोई टैरिफ भी नहीं लगेंगे। यानी अमेरिका की फ़ौज जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज है, बड़ी और कामयाब फ़ौज है। तो जब हम कनाडा को अपनी 51वीं रियासत बनाएंगे तो फिर कनाडा को किसी फ़ौज की ज़रूरत नहीं होगी। हमारी जो फ़ौज है वो उसकी हर तरह से हिफाजत करेगी
اور ساتھ ساتھ ان کے ٹیرف بھی اس کے اوپر نہیں لگیں گے، تو یہ ایشیا ہی ایشیا ہوں گی. تو یہ لولی پاپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری طرف جو ہے کینیڈا سمیت یورپ بھر کے جو ممالک ہیں ان کے اقدامات آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں ہر ملک کی طرف سے اقدامات سامنے آتی رہی. خاص طور پر ابھی امریکہ کے جو نئے وزیر خارجہ ہیں وہ بھی پاناما پہنچے ہیں. وہ خاص طور پر پاناما کینال کے حوالے سے وہاں پر انہوں نے مذاکرات بات چیت کا آغاز کر دیا ہے، اور خاص طور پر چائنا کی جو ایکٹیویٹیز ہے، جو گزر بسر ہے، گزر ہوتا ہے پاناما کینال کے اندر سے، جو تجارتی ایکٹیویٹیز ہے ان کو کاؤنٹر کرنے کے حوالے سے وہاں پر بات چیت ہوگی. دوسری طرف آپ کو پتہ ہے پاناما کینال کے اوپر ٹرمپ کا خاص طور پر دعویٰ ہے کہ ہمارے حوالے کر دیا جائے. تو آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بھی بڑی ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہے. گرین لینڈ کے حوالے سے تو آپ نے پہلے ہی دیکھ لیا ہے کہ گرین لینڈ کو امریکہ جو ہے وہ باقاعدہ اپنا حصہ بنانا چاہتا ہے، وہ خریدنا چاہتا ہے ڈنمارک سے اور اپنا حصہ بنانا چاہتا ہے. اب آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بھی بڑی انٹرسٹنگ قسم کی صورتحال سامنے آنے والی ہے. اب مشرق وسطیٰ کی طرف اگر ہم رخ کریں تو مشرق وسطیٰ میں صورتحال جو ہے وہ دن بدن بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. خاص طور پر ابھی جو بزنس ڈیل ہے وہ ایک طرف سے جاری ہے اور اس کا ایک مرحلہ تقریباً اختتام پذیر ہو گیا. اگلے مرحلے کے لیے کوئی بات چیت کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ابھی سامنے نہیں آئی ہے، لیکن اب ٹرمپ کے خصوصی دعوت کے اوپر بینجامن نیتن یاہو جو ہے وہ گزشتہ روز امریکہ روانہ ہو گئے ہیں. بین گورین ایئرپورٹ کے اوپر انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں ایک خصوصی دعوت پہ امریکہ جا رہا ہوں، یہ انتہائی اہم قسم کا امریکہ کا دورہ ہے اور ہم مشرق وسطیٰ کے قیام کے لیے، نئے مشرق وسطیٰ کے قیام کے لیے یہ دورہ کرنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں نے مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدل دیا ہے، ٹرمپ سے مل کر مزید بہتری لائیں گے. اور دوسری طرف جو اسرائیل کی جو میڈیا ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نیتن یاہو جو ہے مشرق وسطیٰ کے جو نقشہ ہے اس کو نئے سرے سے بنانے، سیکیورٹی کو مضبوط کرنے اور امن کے دائرے کو پھیلانے کے لیے امریکہ پہنچے ہیں. تو اب یہ دونوں رہنما ملیں گے تو پتہ نہیں کیا نئے مشرقی وسطیٰ کا کھیل کھیلیں گے. تو وہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا، کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ خاص طور پر غزہ والوں کو اردن اور مصر بھیجنا چاہ رہے ہیں، اور مصر اور اردن جو ہے وہ ٹرمپ کے جو مطالبات ہیں ان کو مسترد کر دیا ہے. آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا کہ وہ دونوں جو ہے وہ اپنے اس انکار پہ قائم رہ پاتے ہیں یا پھر گھٹنوں پہ آ جاتے ہیں. بہرحال غزہ میں جنگ ایک طرف ابھی تھمی ہی ہے، حالانکہ اتنی زیادہ تو نہیں لیکن تھم ہی ہے کسی حد تک. کی جو فورسز ہے وہ اپنی کاروائیاں کر رہی ہیں. دوسری طرف محمود عباس کی جو نام نہاد فلسطینی اتھارٹی ہے وہ جو ہے وہاں کے عوام کے اوپر عرصے زندگی انہوں نے تنگ کیا ہوا ہے. ابھی گزشتہ روز اسرائیل کی جانب سے ایک بہت بڑی کارروائی کی گئی ہے جس میں متعدد مکانات جو ہیں ان کو باقاعدہ دھماکوں سے اڑا دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی مختلف علاقوں میں مختلف محلوں کے اندر جو پینے کا صاف پانی ہے اس کا سلسلہ انہوں نے بند کر دیا ہے، پانی کی کو بند کر دیا ہے، تو بجلی کی جو رسائی ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر لوگوں کی جو مشکلات ہے وہ اس میں شدید اضافہ ہو گیا. دوسری طرف جنین کی جو میئر ہیں انہوں نے العربیہ ٹی وی سے انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا کہ اگر فوری طور پر بین الاقوامی مداخلت نہیں کی گئی تو جنین میں وسیع پیمانے پر تباہی ہو سکتی ہے. یہ صورتحال ہے. ایال زامیر ہے جو کہ اسرائیل کے جو نئے آرمی چیف ہے، جو کہ 6 مارچ کو انہوں نے اپنے عہدے کو سنبھالنا ہے. انہوں نے ابھی عہدہ سنبھالا نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک دھمکی دی ہے کہ 2025 جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے لڑائی لڑی جائے گی. یعنی 2025 انہوں نے کہا ہے کہ لڑائی کا سال ہے اور اس میں باقاعدہ طور پر گریٹر اسرائیل کا قیام عمل میں لایا جائے گا. اس نے باقاعدہ ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ اسی 1 سال کے اندر یہ کام مکمل کر لیا جائے گا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت پریزیڈنٹ کی ڈیل تو ہو رہی ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان، لیکن جب یہ مجھے لگ یہ رہا کہ جو ہی یہ پریزیڈنٹ ڈیل کمپلیٹ ہو جائے گی، تمام جو پریزنرز اسرائیل کے جو چلے جائیں گے
تو اس کے بعد پھر اسرائیل جو ہے وہ جنگ کا جو اگلا مرحلہ وہ شروع کرنے جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں بڑی تباہی ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو مختلف ممالک کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، تو اس میں الجزائر کے صدر تبون نے ایک بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ملک جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے۔ یہی مطالبہ جو ہے وہ سعودی عرب کی جانب سے بھی کیا گیا ہے۔ تو یہ جو بیان ہے وہی غیر معقول سا لگ رہا ہے۔ بہرحال انہوں نے بیان دے دیا، آگے اس کے انٹینشنس ہوں گے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کریں، لیکن اسرائیل جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کے لیے اپنے کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ تو اب 2025 جو ہے اسرائیل کے خیال میں وہ جنگ کا سال ہے، اور اس میں گریٹر اسرائیل بننا ہے، تو پھر الجزائر کا کیا بنے گا وہ تو پھر اس کے بعد ہی پتہ چل جائے گا۔ قطر کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے کہ جنگ بندی کے معاہدے کے جو دوسرا مرحلہ اس کی بات چیت کا وقت ابھی نہیں آیا، ابھی طے نہیں ہوا یہ قطر، چونکہ اس جو پریزنرز ڈیل ہے، اس جنگ بندی کے معاہدے کا مین مرکزی کردار جو ہے وہ قطر ہے، وہ کہہ رہا کہ اگلے مرحلے کا بھی وقت نہیں طے ہوا۔ دوسری طرف انہوں نے کہا کہ دوسرے مرحلے کی بات چیت کے لیے اسرائیل اور حماس دونوں سے رابطے میں ہیں، کچھ دنوں میں اس کی پیش رفت ہو جائے گی۔ تو آنے والے دنوں میں اگر پیش رفت ہو جاتی ہے تو کہیں یہ بات چیت کا آغاز ہو سکتا ہے، لیکن ابھی اس طرح کی کوئی صورتحال سامنے نہیں ہے۔ 16 دنوں کے بعد یہ جو اگلے مرحلے کی بات چیت کا آغاز ہونا تھا۔ کرے تو لبنان میں چونکہ جنگ بندی کی خلاف ورزی، جنگ بندی جو ہے وہ 18 اس مہینے کے 18 تاریخ تک اس میں توسیع تو کر دی گئی ہے، لیکن اسرائیل کی جانب سے خلاف ورزیوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور اسرائیل جو ہے مسلسل اپنے ڈرونز کے ذریعے اور اپنے طیاروں کے ذریعے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں اپنے کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ابھی اسرائیل کے جو وزیر دفاع ہیں اسرائیل کارز، انہوں نے کہا ہے کہ یا تو ہمارے ڈرونز ختم ہو جائیں گے یا پھر حزب اللہ کو ختم کر دیں گے۔ تو ابھی تک 1 سال 3 ماہ سے زیادہ تو ہو گئے ہیں، لیکن اسرائیل کے ڈرون ختم نہیں ہوئے اور حزب اللہ بھی ختم نہیں ہوئے، دونوں اسی طرح باقی ہیں۔ اسی طریقے سے حزب اللہ کے جو ڈرونز بھی باقی ہیں، انٹیکٹ ہیں، اور ان کے میزائلز بھی انٹیکٹ ہیں۔ تو اگر یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے 18 اس مہینے کے 18 تاریخ کے بعد اگر کوئی پیش رفت نہیں ہوتی اور جنگ شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے نتائج جو ہیں وہ خاص طور پر اسرائیل سمیت خطے کے لیے بہت ہی شدید ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف بہرحال شام کے اندر صورتحال اسی طریقے سے گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، خاص طور پر شام کی جو نئی گورنمنٹ ہے اس کی جانب سے خاص طور پر جو اقلیتی سیکٹس ہیں ان کے خلاف جو کارروائیاں کی گئی ہیں، اور خاص طور پر بشار الاسد کے جو ساتھی تھے، جو اس کے دوست تھے، ان کے خلاف جس طریقے سے کارروائی کی گئی، ان کے چاہنے والے تھے ان کے خلاف، خاص طور پر لتاکیہ کے اندر، طرطوس کے اندر، اور ایون دمشق کے مختلف جو مضافاتی علاقوں میں جو مخالف سیکٹس کے جو لوگ ہیں، ان کی جو کلینزنگ کا جو ایک سلسلہ شامی گورنمنٹ کی جانب سے، شامی فوج کی جانب سے کیا گیا تھا، اس کے نتیجے میں اب وہاں پر جو ہے وہ ریزسٹنس جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں ابھی مختلف علاقوں میں جو ہے وہ شام کی جو نئی فورسز ہیں نئی گورنمنٹ کے، ان کے خلاف جو حملوں کا سلسلہ ہے وہ بہت تیز ہو گیا۔ ابھی منبج کے علاقے میں کار بم دھماکہ ہوا ہے، جس میں 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 15 سے زائد زخمی بھی ہو گئے ہیں، جن میں بہت ساروں کی جو حالت ہے وہ تشویشناک ہے۔ یہ وہ نتائج ہیں شام کے گورنمنٹ نے اس کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کی، لیکن اس کے جو اندر سیکٹس بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر جو مختلف فیکشنز بنے ہوئے ہیں، 35 سے زائد مختلف ایسی تنظیمیں ہیں اس شامی گورنمنٹ کے اندر جو کہ پہلے آپس میں دست و گریباں تھے، لیکن ان کو انٹرنیشنل جو ایکٹرز ہیں انہوں نے ملا کے تحریر شام کے انڈر میں کر دیا تھا، اور اس کے بعد سے انہوں نے شام کی جو حکومت ہے اس کے اوپر قبضہ تو کر لیا، لیکن ان کے اندر جو ریفیوٹس ہیں، ان کے اندر جو کلیش ودن ہے، اس کی وجہ سے بھی وہ جو مختلف گروہ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ سنک نہیں ہے، اور وہ اپنی انڈیپینڈنٹ کارروائیاں بھی کرتے ہیں، جس کا ملبہ اعمالہ جو شام کی جو نئی گورنمنٹ ہے اس کے اوپر آ رہا ہے۔ اب وہ جو ایتھنک کلینزنگ کا جو سلسلہ ہے اس کے نتیجے میں وہاں پر ریزسٹنس بہت تیزی کے ساتھ پنپ رہی ہے، تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ شام کی جو نئی گورنمنٹ ہے اس کے خلاف مسلسل وہ حملے کر رہے ہیں، اور ان کو شدید قسم کا جانی اور مالی نقصانات پہنچائے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ کے
پتہ ہے حماس حلب اور اس کے دیگر علاقے ہیں جہاں پر ایس ڈی ایف اور ترک افواج کے درمیان وہاں پر جو لڑائی کا سلسلہ ہے وہ بھی بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے، گو کہ امریکہ نے اپنے افواج وہاں سے نکالنے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن جو ہے کہ ترک اور کردوں کے درمیان جو لڑائی ہے وہ شدید ہے اور اس میں بھی دونوں طرف اچھے خاصے جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کرد جو افواج ہے ان کے جو رہنما ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم جو ہے شام کی تقسیم کسی صورت نہیں چاہتے، ہم شام کو ایک متحدہ ملک دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو شامی گورنمنٹ ہے وہ بہت زیادہ دیر نہیں چل پائے گی، کیونکہ اس کے جو ڈانڈے ہیں وہ کہیں اور سے ہلائے جا رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں وہ ہمارے اوپر اور مختلف جو اتنے گروپس ہیں ان کے اوپر حملے اور ان کے اوپر ظلم و زیادتیاں کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ دیر کامیابی سے نہیں چل پائے گی اور اس کا ڈاؤن فال ہو جائے گا۔ دوسری طرف شام کے جو صدر ہیں احمد الشرع وہ بھی آج کل پہنچے ہیں سعودی عرب، وہاں پر انہوں نے بڑا وارم ویلکم ہوا ہے سعودی عرب میں ان کا، محمد بن سلمان نے بھی ان سے ملاقات کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے بات چیت کی ہے، شام کی تعمیر نو کے حوالے سے اور شام کے جو آگے کے جو پلانس ہیں اس کے حوالے سے بات چیت کی ہے۔ بہرحال آنے والے دنوں میں جو بھی نئی ڈیولپمنٹ مشرقی وسطیٰ کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے، رشیا اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے جو بھی سامنے آتی ہے انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔